बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एस्टेब्लिशमेंट के तीन बड़े किरदारों को इमरान खान की तरफ से माफ़ी देने का ऐलान किया गया है। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। और फिर फौज के सुप्रीम कमांडर आईनी तलवार चलाने के लिए तैयार हैं। ये तलवार किस पर चलेगी, इसकी तफसीली कहानी भी दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर दो बड़े इस्तीफे आ गए हैं और ये इस्तीफे किसके हैं, इसकी अंदरूनी कहानी से भी हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब की तरफ से आज कुछ ऐलानात किए गए, कुछ इंकशाफात किए गए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। और खान साहब ने जो लाइन इख्तियार की और जिस तरह से वो ऐलानात कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहती और होना भी इसी तरह चाहिए। खान साहब ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि फ़ौज से लड़ाई पागलपन होगा, फ़ौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान ये भी कहते हैं कि मुझ पर हमला हुआ, शहबाज गिल और आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ सब माफ़ करके आगे बढ़ने को तैयार हूँ। फ़ौज को का कोरोना इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार था। स्मगलिंग रोकने और एहतसाब के लिए फ़ौज दरकार होगी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई में मुस्लिम लीग काफ के इंज़माम की ख्वाहिश भी ज़ाहिर उन्होंने की है और मुनस इलाही साहब की वो तारीफ़ करते हुए भी हमें नज़र आए। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुनस इलाही ने जाकर अपने बड़ों को मनाया इस इत्तेहाद के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ लीग के साथ इत्तेहाद है। आपको पता है राय साहब कि ये मुनस इलाही साहब जो है ना, खान साहब को आइडलाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हुसैन इलाही भी और ख़ानदान के बाकी लोग भी जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो मुनस इलाही खान साहब के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो अपना मुस्तकबिल देखते हैं। खान साहब ने ना एक और भी बात कही है और ये बहुत ही अहम नुक्ता है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा करवाया है कि पीडीएम वाले एस्टेब्लिशमेंट के सहारे ढूंढ रहे हैं लेकिन नई एस्टेब्लिशमेंट उनका बोझ नहीं उठा सकती। राजा साहब, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे उन लोगों को दरकार होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर मईशत का दिवालिया निकल गया, मईशत कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉलर 250 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। इसके बावजूद अगर कुछ कहा गया शहबाज शरीफ साहब को कि जाएं और जाकर इत्तेमाद का वोट लें, ये फिर एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर इस वक्त मौजूदा हुकूमत खड़ी है। पाकिस्तान में जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं ना, वो इंडिकेटर्स ये हैं कि आप इंतखाबात करवाएं। जो लोग, जो ताकतें इमरान खान को संजीदगी से नहीं लेती थी, आज वो भी अपना बयानिया जो है वो किसी वर्कशॉप में रखकर उसको ठीक रिपेयर किया जा रहा है कि भाई हम भी तो इलेक्शन ही चाहते थे और देखो हमने इमरान खान की हुकूमत को पंजाब से कैसे ख़त्म किया। आज जो कुछ उन पर बीती है वो क्रेडिट भी अपने सियासत के जो है वो खाते में डाल रहे हैं। सवाल राय साहब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का सहारा पीडीएम तलाश कर रही है और क्या इस्टेब्लिशमेंट का सहारा इनको मिल जाएगा? और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर मुझे तो नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है वो एक दिन भी निकाल सकती है, क्योंकि अब तक हमने पाकिस्तान में जो नई क़यादत है इससे पहले जो भी हालात देखे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का नाम गूंजता है और वो है जनरल बाजवा, जिन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बहुत सारे रिलीफ लेकर दिए, इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, इनको संवारा, बनाया, बैठाया इक़्तिदार के अंदर। और अब ये दोबारा से, यानी ये जो हुकूमत कायम है, खान साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से कायम है। आपको भी ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है इन तमाम हालात से? हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट पर बात करते हैं। आपने जो इकॉनमी की बात की, दो बड़ी खबरें हैं मेरे पास। पहले ये दो खबरें शेयर करें क्योंकि इनका ताल्लुक भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और फिर अगले इंतखाबात के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, इन तीनों मामला से है। हाशमी साहब, मैं फिगर्स देख रहा था पाकिस्तान के मुख्तलिफ मालियाती इदारों के,
اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ بینک کے کچھ فگرز بھی میرے نظروں کے سامنے سے گزرے. یعنی یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک انصاف یہ اعداد و شمار سامنے لے کے آئی ہے. اب اسٹیٹ بینک نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ سے ہمارے پاس $515 ملین یا $515.5 ملین جو ہیں، یہ جو آپ کی دسمبر میں اینڈنگ ہوئی ہے، دسمبر 2022 میں، اس میں ہمارے پاس $515 ملین آئے ہیں. اب اس سے جو پچھلا سال تھا، یعنی جو عمران خان صاحب کی حکومت جب تک رجیم چینج آپریشن کے تحت نہیں گرائی گئی تھی، تو اس سال میں ہمارے پاس آئے تھے سعودی عربیہ سے $627 ملین، اور یہ تقریباً کوئی 18.5% کے قریب کمی بنتی ہے. یعنی لوگوں کا اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے پاکستانیوں کا، اور صرف سعودی عربیہ سے جو لوگ پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے تھے انہوں نے تقریباً 18.5%. ہاشمی صاحب، یہ بہت بڑی کمی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جو زر مبادلہ کے ذخائر آتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا چنک مڈل ایسٹ سے آتا ہے. تو ایک تو 18.5% کمی یہ ہوئی ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہاشمی صاحب کہ انہوں نے یہ جو مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قدر روکی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم بینکنگ چینل سے کیوں بھیجیں؟ ہم یہاں پر دیار غیر میں حق حلال سے اتنی محنت سے یہ کمائی کر رہے ہیں، اور جو ڈالر کا ایک ریٹ ہے اوریجنل، اس کو جو انہوں نے مصنوعی طریقے سے روکا ہوا ہے، تو یہ دوبارہ سے بہت سے لوگوں نے ہونڈی وغیرہ کا کاروبار جو ہے، اور ہونڈی کے ذریعے بھی اپنے پیسے بھیجنے شروع کر دیے ہیں. اب اس کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہوگا، نیگیٹو ایفیکٹ، کہ آپ کے جو عالمی مالیاتی ضوابط ہیں جن پر عمل کرنے کے آپ پابند ہیں، وہ ضوابط پامال ہوں گے. دوبارہ سے FATF کی گرے لسٹ کے جو خدشات ہیں وہ دوبارہ سے کھل کر سامنے آ جائیں گے. اسی طرح جو آپ کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو عالمی برادری کے خدشات تھے، وہ تمام خدشات بھی آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور پاکستان دوبارہ سے گرے لسٹ میں بھی جا سکتا ہے. اچھا، پھر آپ بات کریں UAE کی. UAE سے ہمارے پاس آئے $339 ملین، یہ جو دسمبر کی اینڈنگ ہے، اور پچھلے سال ہمارے پاس عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران آئے تھے $452 ملین، اور یہ کوئی 27.5% یعنی 26.8% کی کمی ہے. 26.8%. ہاشمی صاحب، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، کیونکہ آپ کے جو فارن ریزروز ہوتے ہیں، اس سے آپ کی اکانومی، آپ کا دفاع، اور آپ دیوالیہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تمام معاملات اس سے جڑے ہوتے ہیں. اچھا، پھر جو آپ کے باقی عرب کنٹریز ہیں، ان سے $237 ملین دسمبر 2022 کی اینڈنگ، اور پچھلے سال عمران خان صاحب کے دور میں $297 ملین. یہاں بھی 20% کمی ہوئی ہاشمی صاحب، 20%، یعنی 5واں حصہ جو ہے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کا صرف اس وجہ سے اڑ گیا کہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان میں کیا ان کا مستقبل ہے، ان کے بچوں کا مستقبل ہے، اس حوالے سے وہ غیر یقینی کا شکار ہیں. تو یہاں بھی 20% ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر آتے تھے وہ کم ہو گئے ہیں. پھر آپ یہ جو آپ کا سینٹرل یورپ ہے، اور پورا آپ کا یہ جو شنجن ایریا ہے UK کو چھوڑ کے، یعنی یہ شنجن ایریا کی میں بات کر رہا ہوں، اور سینٹرل یورپ، یہاں سے تقریباً 19% جو ہے، 19% یہاں سے لوگوں نے اس سال پیسے کم بھیجے ہیں. جو لوگ یورو بھیجتے تھے یہاں سے، 19% اس میں ہاشمی صاحب کمی آئی ہے. امریکہ سے تقریباً 8% کمی آئی ہے. جتنے ڈالرز امریکہ سے عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے پچھلے سال، اس کی نسبت 8% کمی امریکہ سے آئی ہے. اور امریکہ سے یہ جو 8% کمی ہے، یہ بہت زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن امریکہ سے چونکہ ہونڈی وغیرہ کے ذریعے پیسے بھیجنا کوئی زیادہ آسان نہیں ہے، تو جہاں پر پاکستانی اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونڈی کے ذریعے براہ راست اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو پیسے بھجوا سکتے ہیں، ڈالرز بھجوا سکتے ہیں، یا یہ آپ کے جو فارن کرنسی بھجوا سکتے ہیں، وہاں وہ
اب ادروائز دوسرے چینل استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں ہاشمی صاحب یو کے، یہاں سے بھی تقریباً 7.5% ہمارے جو آپ کے پاؤنڈز آتے تھے وہ کم ہو گئے. 7.5% اس سال، یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا ہے اس حکومت کو مسلط کر کے، اور اسی وجہ سے اب ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ $4 بلین کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب اب IMF نے ایک تو یہ جو بجلی 74% مہنگی ہوئی ہے، ہم نے اسی پلیٹ فارم پر یہ خبر بریک کی تھی کہ 218 ارب روپے کا دسمبر میں جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ سامنے آیا ہے، 218 ارب روپے کا. تو اب جو IMF ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں ان کے اوپر کم سے کم 17% GST بڑھائیں. اگر آپ نے ہم سے اگلی قسط لینی ہے تو یہ 17% GST بڑھائیں، ورنہ آپ کو قسط نہیں ملے گی. اور اگر یہ 17% GST بڑھاتے ہیں، IMF کی شرط کے مطابق یہ پیٹرولیم لیوی بھی بڑھاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ 255 روپے فی لیٹر تک جا سکتی ہے. تو یہ ظلم کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ. صاحب یہ اوپنر قسم کے اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ نے شیئر کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ انتخابات کی طرف جایا جائے، کیونکہ اکانومی اور باہر کی دنیا جو ہے وہ ایک مضبوط حکومت جس کے پاس مینڈیٹ موجود ہو اسے بات کرنے کے لیے تیار ہے. جب تک نہیں ہوگا یہ معاملات جو ہیں ہمارے کسی صورت بھی ان کا حل نہیں نکل سکتا. رائے صاحب، اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم متعدد دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر دیا، اب نئی قیادت جو ہے اوبویسلی بیگیج اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آگے کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرے گی، اور یہ بیگیج جو ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے. اور اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ بات مسلسل کی، اور اب وہی گفتگو خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. جو کچھ 9 ماہ میں ہو گیا، اور جس طرح سے انڈیکیٹرز جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کروایا کہ آ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں سہارا اسٹیبلشمنٹ آ کر دے گی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی بھول ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے رائے صاحب؟ جو میرا پہلا بھی سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے شہباز شریف کو، اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ سپورٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ شہر اقتدار جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی کیا خبر ہے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ میں ان 3-4 کرداروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا، شہباز گل اور اعظم سواتی پر تشدد کروایا، انہیں برہنہ کروایا، کیونکہ ہمیں آگے چلنا ہے. اب ہاشمی صاحب، جناب باجوہ فوج کے اندر فرد واحد بھی تھے، لیکن ساتھ ہی فوج کے اندر آرمی چیف کی جو پالیسیز ہیں وہی امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو آبویسلی جناب باجوہ نے جو پالیسیز بنائی ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف پالیسیز بنی، یہ کوئی 7 لاکھ آپ کے جو ٹروپس ہیں یا سارے جو فوجی آفیسر ہیں یا سارے جو کور کمانڈرز ہیں، یہ تمام آفیسرز کی نیچے تمام ٹروپس کی تو پالیسیز عمران خان صاحب کے خلاف نہیں تھیں، نہ ہی ہو سکتی تھیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کئی مرتبہ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کو تو خود انٹیلیجنس اداروں سے اور فوج سے جڑے اداروں سے اور فوج کے اندر سے بھی کئی آفیسر جو ہیں وہ بڑی حساس قسم کی انفارمیشن ان سے شیئر کرتے رہے، جس میں ان پر قاتلانہ حملے کی انفارمیشن بھی شامل تھی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب باجوہ یا 3-4 کرداروں کی غلطیوں کی سزا یا 3-4 لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میری پوری فوج کے ساتھ لڑائی ہے. عمران خان صاحب اصل میں یہ نقطہ بیان کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے 3-4 کرداروں یا جناب باجوہ کی غلطیوں یا ان کے جو ان پر عمران خان صاحب نے الزامات لگائے ہیں، جن کے واقعاتی شہادتیں بھی پیش کی ہیں اور اب وہ چیزیں اوپن سیکرٹ بھی ہیں،
تو صرف ان کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو پاکستان کے 75% علاقے کی اس وقت بھی حکمران ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ لڑنا شروع کر دے اور فوج کی تمام توانائیاں بھی اسی جماعت کو کمزور کرنے پر صرف ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر اس طرح ہوگا ہاشمی صاحب، ایک تو ہماری فوج کا تباہ کو نقصان ہوگا، فوج یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکے گی۔ عمران خان صاحب اس وقت اتنے پاپولر لیڈر ہیں کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف اگر اس قسم کی پالیسی بنائے گی کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو تباہ کرنا ہے، تو فوج، اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ریاستی ادارہ یہ جنگ نہیں جیت سکے گا۔ کوئی بھی لیڈر جس کے پیچھے اتنی بڑی میجورٹی ہو، جس کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں، اس کے خلاف اس قسم کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اب ہاشمی صاحب، ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اگر فوج اور ملک کی سب سے جو پاپولر پارٹی ہے یہ ایک پیج پر نہ ہو۔ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اگر فوج کسی اور سمت میں کھڑی ہو اور ملک کی سب سے پاپولر پارٹی کسی اور سمت میں کھڑی ہو۔ نہ ہی آپ کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج میری ہے۔ عمران خان صاحب فوج کے جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں، یعنی آپ دیکھیں قدرتی آفات ہوں، سیلاب، زلزلہ، اسی طرح کووڈ کا جو چیلنج تھا، اس میں مجھے خود پتہ ہے کہ یہ جو NCOC سینٹر قائم کیا گیا تھا اسلام آباد میں، اسد عمر اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس میں فوج کا بھی بہت کنٹریبیوشن تھا، اور آدھے سے زیادہ وہاں پہ جو ملازمین تھے اور جو سٹاف تھا وہ تو فوجی جو عملہ تھا اس پر مشتمل تھا۔ تو فوج نے کووڈ کے چیلنج سے نمٹنے میں بھی بہت مدد کی، اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تھا ہاشمی صاحب کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت اور فوج کا ایک پیج رہا، پاکستان اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان یہ تمام چیلنجز سے ایک ایک کر کے نمٹتے چلے گئے۔ جو آپ کو دیوالیہ حالت میں اکانومی ملی تھی اس کو 5.97% پہ عمران خان صاحب لے گئے۔ کووڈ کا جو چیلنج تھا، جو کہ 100 سال میں اس طرح کی بیماری ایک مرتبہ آتی ہے، پوری دنیا کی معیشتیں کولیپس کر گئیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کووڈ کے چیلنج کے باوجود ملک کی معیشت کو سنبھال لیا۔ تو اب ایک آئیڈیل سچویشن یہی ہو سکتی ہے کہ ملک کی سب سے پاپولر پارٹی اور فوج ایک پیج پر کھڑے ہوئے نظر آئیں، کسی غیر قانونی کام کے لیے نہیں۔ دو سچویشنز ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، جو کہ اب سپریم کورٹ سے صادق اور امین قرار پائے، جن کے اوپر کسی قسم کے کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں ہے، جن کی 3.5 سال کی گورننس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 30 سال کی گورننس سے بہتر ثابت ہو چکی ہے۔ اقتصادی سروے جو شہباز شریف کے دور میں آیا، اس میں یہ مہر ثبت ہو چکی ہے کہ پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کے دور میں 5.97% پر تھا۔ نچلے طبقے کو ریلیف ملا ہوا تھا احساس پروگرام کے ذریعے، نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام کے ذریعے، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے ذریعے اور پناہ گاہوں کے ذریعے۔ اب ایک طرف ایسا لیڈر ہے اور وہی لیڈر اس وقت 71% کم سے کم سپورٹ، پاپولر سپورٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے، ایک ایسی تنظیم کے سروے کے مطابق جو کہ PDM کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو دوسرا آپشن ہے، یعنی ایک آپشن تو عمران خان صاحب جن کے متعلق ہم نے یہ فگر بتائے، دوسرا آپشن یہ ہے شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو مسلط رکھنا، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، جو کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب مسلط ہوئے تو ملک کو 5.97% گروتھ ریٹ سے نیچے انہوں نے اتنا نیچے لا کے گرایا کہ اب عالمی بینک، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ نیکسٹ جو فسکل ایئر ہے اس میں 2% رہے گی، اور ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا، اور 2014 کے بعد ہمارے فورن ریزروز جو ہیں ہاشمی صاحب یہ کم ترین سطح پر آ گئے۔ ہماری ساورن جو گارنٹیز ہیں وہ فالٹر کر رہی ہیں، ہمیں اپنے ایئرپورٹس گروی رکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ ڈیلیور بھی نہیں کر پائے موروثی سیاست کے کردار، اور عوام اگلے الیکشن میں ان کو مکمل طور پر رد کرنے کے لیے تیار ہیں، پچھلے 2 ضمنی الیکشن میں یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف یہ چوائس ہے، ایک طرف عمران خان صاحب چوائس ہیں۔ تو فوج کو
کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میں یا آپ فوج ہیں یا ہمارے ویورز فوج ہیں، ان کے پاس اگر یہ چوائس ہو کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہم نے اعداد و شمار بیان کیے، ایک طرف جو حقائق ہم نے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی حکومتوں کے یہ سامنے رکھے، تو چوائس کیا ہوگی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک میں ہم آہنگی لانے کے لیے، ملک سے جو انتشار اور تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کلیئر چوائس یہی ہے کہ آپ ایسے لیڈر کے ساتھ جائیں گے کہ جس کی گورننس بہتر ثابت ہو چکی ہے، جس کے اوپر کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، اور جس کی عوام میں اتنے بڑے پیمانے پر قبولیت ہے، جو ملک میں بائنڈنگ فورس ہے، اور جو ملک میں فوج کو بھی عوامی حمایت دے سکتا ہے، فوج کی مقبولیت کا باعث بن سکتا ہے، اور فوج کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو اس سازش کو ناکام بنا سکتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں چوائس تو بڑی کلیئر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا فوج کو کہ عمران خان صاحب کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں، عمران خان صاحب کے حق میں دھاندلی کروائیں۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے 2 ضمنی الیکشن ہوئے، آپ دیکھ لیں، تمام ریاستی ادارے، تمام عدالتی نظام یہ عمران خان صاحب کو پیچھے دھکیل رہا تھا، اس کے باوجود عمران خان صاحب ضمنی الیکشن جیت گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اور فوج آمنے سامنے آئیں، اور آمنے سامنے آنے سے ہماری فوج کو نقصان پہنچے۔ یہ ہماری فوج ہے، اس کو مضبوط رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ فوج اگر مضبوط نہیں ہوگی تو میری حقیقی آزادی کی جنگ کا جو خواب ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ملک کی سلامتی جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر ایک مضبوط معیشت، ایک ایسا حکمران جو کہ کرپٹ نہ ہو اور جو اہل ہو، اور پھر ایک مضبوط فوج سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پوائنٹ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی صورت آپ کہیں کہ ملک آگے جا سکتا ہے اگر کوئی حکومت اور فوج ایک پیج پر نہ ہو، یا اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کسی اور طرف کھڑی ہو اور فوج کسی اور طرف کھڑی ہونے کی کوشش کرے، پھر تو کسی بھی صورت ملک جو ہے وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا، سوائے اس کے کہ پھر اس صورت میں یا 1971 کی جانب حالات جا سکتے ہیں، یا پھر سری لنکا کے حالات کی جانب پاکستان کے حالات جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا راجہ صاحب کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بہت ہی کلیئر ہیں کہ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے ساتھ یا ایس پی ڈی ایم کے ٹولے کے ساتھ۔ راجہ صاحب اس میں نا ایک اور بھی معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، صدر عارف علوی، اور یہ خبریں فواد چودھری صاحب نے بھی اس کی کنفرمیشن میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے کہی، چونکہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جو حالات اس وقت سندھ کے اندر بن رہے ہیں، کیا عارف علوی صاحب اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ آئینی تلوار ہے جو شہباز شریف کے سر پہ لٹک رہی ہے؟ پنجاب کے اندر جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ ایک بہتر وزیر اعلیٰ مجھے تو کم از کم نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف، اگر آپ ملک کے وزیر اعظم کی بات کی جائے تو اگر کسی کو اعتماد کا ووٹ یا نااہل ہونا چاہیے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ آئینی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ راج صاحب یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اگر عارف علوی صاحب نے اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیا تو پھر یہ ٹیسٹ کیس ہوگا ان تمام طاقتوں کا جو شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اگر ملکی معیشت جس طرح اس کا دیوالیہ نکل چکا، جس کا آپ نے ایک بڑا مفصل قسم کا ایک تجزیہ بھی پیش کیا کہ جو اس وقت انڈیکیٹرز مل رہے ہیں، ان حالات کے اندر شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر تو بہت کلیئر چیز ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کس کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں جو ملکی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے عام انتخابات ہی اس پورے مسئلے کا حل ہے۔ اب کراچی کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ ایک نئی ڈیولپمنٹ کا یقیناً پیش خیمہ ثابت اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ 9 ماہ پہلے ایم کیو ایم پاکستان جو تھی وہ سب سے پہلے عمران خان سے الگ ہوئی، اور انہوں نے اسی قسم کی سیاست اس وقت کی تھی کہ ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، ہم کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ فاروق نسیم صاحب کی جو وزارت تھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کسی اور کے کوٹے میں سے آپ نے دی، ہمارا کوٹا نہیں تھا، گورنرشپ کا مسائل اور پتہ نہیں پھر کیا کیا۔ یعنی ایم کیو ایم نے جو سندھ کی سیاست یعنی کراچی کی جو سیاست کے اندر
صرف اور صرف بلیک میلنگ کی ہے اور آج بھی وہی کردار جو ہے وہ دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو سچویشن کا بہت اچھی طرح ادراک ہے اور انہوں نے اسی لیے فون کر کے ان کی خیریت بھی خالد مقبول صدیقی صاحب کی دریافت کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم راتوں رات آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیں گے۔ پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی فون کر کے خالد مقبول صدیقی کو یہاں تک کہا کہ آپ ذرا حوصلہ کریں اور آپ کے معاملات جو ہیں بہت جلدی حل کر لیے جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا رائے صاحب کہ 2 استعفے آ گئے ہیں، امین الحق صاحب کا اور فیصل سبزواری، ان کا بھی استعفیٰ آ گیا ہے اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے یہ فیصل صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ہی پارلیمنٹ لاجز میں کھڑے ہو کر عمران خان کے خلاف تقریر کی تھی۔ آج وہی تقریر انہوں نے حکومت وقت کے خلاف کی ہے اور شہباز شریف کو کاغذی شیر اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کچھ کہا۔ تو سیاست آج بھی وہیں پر کھڑی ہے جہاں پر 9 ماہ پہلے کھڑی تھی، اور کیونکہ اب تمام دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں MQM کے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کراچی کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے، اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ تو آپ نے اگر دیکھا ہو 1-2 روز سے یہ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں کہ جو بچے بہک گئے تھے اور جن کے اوپر مقدمات بنائے گئے کسی کے کہنے کے اوپر، آپ ان کو رہا کریں، یعنی وہ مافیاز جو کراچی کا امن تباہ کرتے رہے آج ان کی رہائی کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ راج صاحب یہ سچویشن بن رہی ہے کراچی کی، ملک کی اس وقت، اور خان صاحب نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل اب کچھ گھنٹے ہی رہ گئے اور 48 گھنٹے جو ہی پورے ہوں گے باقاعدہ جو ہے کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے بطور ایک آئینی تلوار استعمال کیا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر ملک کے اندر عام انتخابات کی راہ ہموار نہیں ہوتی اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یا پھر کوئی دوسرا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو روکنے کی کوشش کی گئی یا پھر کوئی اور معاملہ ایسا آ جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی تلوار صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو لندن سے خبر آ رہی ہے رائے صاحب وہ تو بڑی عجیب سی ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بھی اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ لندن سے 10 دن کا ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، مشاورت جاری ہے، آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں، مریم کو پہلے بھیجا جائے کہ کیا کرنا کیا ہے، اور پھر اگر اعتماد کا ووٹ، اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں شہباز شریف کو کہا جائے نمبر 1، نمبر 2 عام انتخابات کی راہ ہموار نہیں ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر نواز شریف پاکستان آ گئے تو یہ 3 چیزیں ایک ٹیسٹ کیس بن سکتی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور اشارے اس وقت یہی مل رہے ہیں لندن سے کہ ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جو فائنل میرے ذرائع سے جو بات ہوئی ہے، مریم نواز 10 روز کے اندر پاکستان واپس چلی جائیں گی، کیونکہ کافی زیادہ انہیں آج کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں موجود قیادت کے ذریعے، اور پھر رانا ثناء اللہ نے بھی گلا کرتے ہوئے نظر آئے کہ اگر حمزہ یہاں پر ہوتے، مریم یہاں پر ہوتی تو حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے، اور تمام مدعا جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی پر ڈال دیا گیا۔ اور نواز شریف صاحب کافی وہ خبریں بھی لگوا رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس اسمبلی کو توڑنا ہی چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہے، یعنی پولیٹیکل فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جو کچھ ہوا ہم نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ حکومت جو ہے عمران خان سے چھین لی۔ صاحب سارے جو پتے ہیں نا وہ سینے سے لگا کر خان صاحب کھیل رہے ہیں، اور جتنا بڑا سرپرائز عمران خان نے ان تمام سیاسی پنڈتوں کو دیا نا، ان کی ساری کئی برسوں کی سیاست جو ہے وہ دھرے کی دھری رہ گئی ہے۔ میرا سوال رائے صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئینی تلوار ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو 3 چیزیں میں نے گنوائی ہیں اگر یہ اسی طرح ہوئی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا تو نیوٹرل ہے یا نیوٹرل نہیں ہے؟ جی رائے صاحب۔ دیکھیں عاشقی صاحب، ایک تو صدر نے اگر شہباز شریف کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا قومی اسمبلی میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ 171 اور 172 کا جو فگر ہے یہ پورا کرنا پڑے گا شہباز شریف کو، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن ایوان میں موجود نہیں تھی۔ جیسے پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اپوزیشن کا وہاں موجود ہونا یا نہ موجود ہونا یہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا۔
اس لیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چونکہ کچھ استعفے منظور ہو چکے ہیں تو شہباز شریف بآسانی یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے. یہ بات درست نہیں ہے. شہباز شریف کو اپنا جو 172-71 کا فگر ہے یہ ان کو پورا کرنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت جو ایم کیو ایم، اسی طرح کچھ ریزرویشن بلوچستان عوامی پارٹی کے اور اے این پی کا بھی ایک جو رکن قومی اسمبلی ہے کل ملا کر ایک، تو یہ پہلے ہی اپنے ریزرویشن شو کر چکے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب جتنا گھنونا کھیل انہوں نے پنجاب میں کھیلا، اگر عمران خان صاحب اس قسم کا کھیل کھیلیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لے سکیں. یعنی خان صاحب صرف 3-4 لوگوں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیں گے 2023 کے الیکشن میں، آپ نے صرف شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے اپیئر نہیں ہونا، تو گیم اوور ہو جائے گی. کیونکہ ایک ووٹ کی برتری پر، کل ملا کر ایک ووٹ کی برتری پر یہ حکومت قائم ہوئی تھی. تو اس وقت تو عمران خان صاحب کا جو ٹکٹ ہے وہ ہاتھوں ہاتھ آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ 2023 کے الیکشن میں یہ سچویشن ہے کہ کھمبا بھی کھڑا ہوگا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تو وہ بھی کامیاب ہوگا. تو اس لیے یہ آئینی تلوار تو شہباز شریف پر لٹک رہی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہتی ہے تو پھر شہباز شریف کی اس آئینی اقدام کے نتیجے میں، یعنی اعتماد کا ووٹ لینے کا جو صدر کا حکم ہے، اس کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ مریم نواز کو کہا گیا کہ آپ نہیں تھیں یہاں پر تو اس کی وجہ سے ہمیں پنجاب اسمبلی میں شکست ہو گئی. تو مریم نواز اگر ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہاشمی صاحب؟ جو ضمنی الیکشن کی کیمپین تھی، مریم نواز تو پنجاب اسمبلی کی رکن نہیں ہے. جب ضمنی الیکشن ہوا پہلا تو مریم نواز اس پوری کیمپین کے انچارج تھے. مریم نواز نے جلسے کیے، ان کے سوشل میڈیا نے ان جلسوں کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ فوٹیجز بعد میں لیک ہوتی رہیں کہ وہ خالی جلسے تھے، خالی کرسیوں سے وہ خطاب کرتی رہیں. یعنی جتنے بڑے جلسے وہ دکھائے جاتے رہے اتنے بڑے جلسے نہیں تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا مریم نواز کی کیمپین کا، جن کو انہوں نے بہت بڑا لیڈر ثابت کیا ہوا ہے، کہ نون لیگ لاہور میں اپنے نام نہاد گھر سے 4 میں سے 3 نشستیں ہار گئی. اس کیمپین کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ مریم نواز. اور اس وقت شہباز شریف کے کیمپ نے ساری ذمہ داری مریم نواز پر ڈال دی. تو یہ تو ایک فیس سیونگ ہے کہ مریم نواز یہاں پر نہیں تھیں، حمزہ شہباز یہاں پر نہیں تھے، اس وجہ سے پنجاب اسمبلی میں ہم اعتماد کا ووٹ روکنے میں ناکام ہوئے. یہ ایک فیس سیونگ ہے کہ مریم نواز کو کوئی لیڈر ثابت کرنے کے لیے ان کی زیرو سٹرگل ہے، ان کا زیرو ویژن ہے، اور وہ مریم نواز جو ہیں وہ واپس آ کے بھی کوئی فرق نہیں ڈال سکتی. بلکہ ان کے روپوش رہنے سے تو نون لیگ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ان کے ایکٹیو ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. وہ ایکٹیو ہوں گی تو اپنی سیاسی حماقتوں سے عمران خان صاحب کو ہی سیاسی فائدہ دیں گی. اس لیے پی ٹی آئی کو تو یہ خواہش کا اظہار کرنا چاہیے کہ مریم نواز واپس آ جائیں. دوسرا، نواز شریف اگر واپس آ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ابھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے عمل آئیں گے میں کیسے؟ نہیں، عمل میں سب کیسز بھی ہیں ان کے، آئیں گے کیسے؟ چلیں کیسز بھی یہ نیوٹرلائز کرا لیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے اس میں کیمپین کر کے دیکھ لیں، اس میں کیمپین کر کے دیکھ لیں تو نواز شریف کا جو انہوں نے ایک رہا صاحب بھرم بنایا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ نواز شریف کا جو آخری انہوں نے نام نہاد جعلی پتہ اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، وہ پتہ بھی ابھی ایکسپوز ہو جائے گا. تو اس طرح کی حماقت یہ نہیں کریں گے کہ نواز شریف کو پنجاب اسمبلی کے نئے الیکشن کی کیمپین میں دھکیل دیں. اس وقت ہاشمی صاحب کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے، پی ڈی ایم کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اس پوری سچویشن کو بڑی باریکی سے، بڑے غور سے دیکھ رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت انتشار نظر آ رہا ہے. ملک کے اندر عدم استحکام نظر آ رہا ہے. 100% ملک کی معیشت ڈوبتی اور ملک دیوالیہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو فیصلے کرنے ہیں اور بڑی جلدی فیصلے کرنے ہیں. کیا ملک مزید انتشار کا محتمل ہو سکتا ہے؟ 2 اسمبلیز آپ کی ٹوٹ جائیں گی، وفاق سے 150 استعفے آ جائیں گے پی ٹی آئی کے. پہلے آپ یہ الیکشن کروائیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خان صاحب تو دوبارہ حکمران بن کے آ جائیں گے ان 2 صوبوں کے. تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. عمران خان صاحب تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو تو یہی سوٹ کرتا ہے، جیسے ہم نے پہلے 2 سچویشنز کو ایکسپلین کیا تھا،
کہ وہ ملک کی سب سے پاپولر پارٹی کے جائز مطالبے کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یعنی اس کے راستے میں نہ کھڑی ہو، اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یا کم سے کم اس کے راستے میں نہ کھڑی ہو. جائز مطالبہ، یعنی اگر عمران خان صاحب کوئی ناجائز مطالبہ کر رہے ہوتے پھر تو چاہے آپ پاپولر پارٹی بھی ہوں تو ناجائز مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. لیکن یہاں پر تو سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے معیشت جو ہے مکمل طور پر ڈوب گئی ہے اور دیوالیہ نکل گیا ملک کا. تو کیا کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے ملک کو برباد کرنا، ملک کی سلامتی سے کھیلنا، کیا یہ ایک کوئی وائز ڈیسیژن ہوگا؟ یقیناً یہ وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا. پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس پوری سچویشن کو باریکی سے دیکھیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جیسے ہی وفاق میں انسٹال ہوگا ہاشمی صاحب، آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بڑی تیزی سے بدلیں گی اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اتر جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ جو اس وقت اندازے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کے آ جائیں گے، یہ ان کا خواب چکنا چور ہو جائے گا. بہت شکریہ صاحب. ویورز، آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے